बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बात करते हैं आज बड़ी अपडेट्स की, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। हमने निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर होते देख लिया, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, और ये पहली बार हुआ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो गार्ड ऑफ ऑनर में जो निगरान वज़ीर आज़म जिनका तकर्रुर हुआ है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, वो पाकिस्तान के झंडे और फिर अलम बरदार दस्ते की जानिब मुड़े और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को ताज़ीमन झुक कर सलामी पेश की और उसके बाद वो गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा बने। अब बात यहाँ पे ये होती है कि बहुत सी सब चहमगोइयाँ चल रही हैं, मगर उन चहमगोइयों में जो सबसे बड़ा सवाल मुझसे किया जाता है या किसी से भी किया जाता है सहाफ़ियों में से, वो ये कि निगरान सेटअप कब तक चलेगा। तो मैं अगर आपको आज एक बात बिल्कुल साफ साफ कहूँ तो वो ये है कि निगरान सेटअप 3 माह से ज़्यादा चलेगा। और उसकी वजह यह है कि अनवारुल हक काकड़ को अगर निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है पाकिस्तान का, तो इसका मतलब ये है कि वो वही करेंगे जो उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करने देना चाहती होगी या उनसे करवाना चाहती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बड़ी साफ साफ सी बात है। मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय रखती भी नहीं, और वही मैंने आपके सामने पेश की। हालात ऐसे बन जाएंगे, बना दिए जाएंगे, या कुछ होगा जिसकी वजह से निगरान सेटअप जो है वो एक्सटेंड करेगा। अब बात आगे करते हैं कि किस तरीके से निगरान सेटअप आगे चलेगा। तो उसकी कुछ झलक आप अभी से देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई शुरू हो चुकी है बहुत बड़ी, अंडर द कारपेट्स, अंडर द रैप्स। वो पीटीएम जिसने 16 महीने तबाह कुन साल पाकिस्तान को 1 साल और 4 महीने के दिए, वो अब अगली आने वाली टर्म पर उनकी नज़र है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कन्वेंशनल जो नाम सामने आ रहा है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आ रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जो नाम आ रहा है वहाँ पर झगड़ा है असल। कि पीपल्स पार्टी तो अपने दिमाग में क्लियर है कि हमने बिलावल का नाम देना है वज़ीर आज़म की हैसियत से, मगर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ये दो नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। इन्हीं पर झगड़ा है। 2 किचन कैबिनेट्स बन चुकी हैं PMLN के अंदर, और 2 धड़े बन चुके हैं, और उन धड़ों के दरमियान में जो रिफ्ट है वो हमने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर देख रखी है कि पहले इसहाक डार का नाम आया। और बल्कि इसमें मज़ाक़ ख़ेज़ बात यह है कि इवन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने, मुझे हंसी भी आ रही है कि उन्होंने अपना नाम भी पेश कर दिया था कि मैं हूँ ना, मैं निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे रहूँगा, आपको ज़रूरत क्या है ढूंढने की। बहुत मुझे इस चीज़ के ऊपर हंसी भी आई, दुख भी हुआ कि तमाशा जो है बना दिया गया है इस तमाम तर प्रोसेस की जानिब से। और जब उनका इस मामले में वो एक ऑप्शन रद्द कर दी गई, तो उसके बाद जब इसहाक डार का नाम फ्लोट हुआ, ये समझे बगैर ये लोग अपनी इन PR कंपनीज से काम लेते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि वो PMLN के टिकट पर सेनेटर इलेक्ट हुए हैं और वो नहीं आ सकते एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। उसके बावजूद उनका नाम फ्लोट हुआ, फिर हफीज़ शेख का नाम आया, फिर जलील अब्बास जिलानी का नाम आया। ये पटाखे ऐसे बज रहे हैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि इस वक्त ये सामने जो विसिनिटी है, यहाँ पर सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो नीचे ग्राउंड के अंदर जो ये सारे पटाखे चटाखे जो हैं वो बजा रहे हैं, और ये आवाज़ आपको आती रहेगी क्योंकि बड़ी सारी खिड़की है, उसमें से आवाज़ आती रहेगी। तो इतने सारे नाम आए। जलील अब्बास जिलानी फॉर्मर एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, और उसके अलावा वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनसे बात हुई हमारी तो बड़े पुरुमीद लग रहे थे, बस ये सरप्राइज़ अचानक से उनके ऊपर भी आया है। सेनेटर काकड़ जो हैं वो, उनके साथ हम वॉइस ऑफ बलोचिस्तान में काम कर चुके हैं, हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स में उनके साथ रहे हैं। मैं और वो काफ़ी प्रोग्राम्स में इकट्ठे अपेयर होते रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत अच्छे लेक्चर्स साथ चलते रहे। मगर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कितना अजीब सा ट्रेंड होता है कि जब भी कोई वज़ीर आज़म या कोई निगरान वज़ीर आज़म भी बने तो लोग उसके साथ अपनी खींची हुई पुरानी तस्वीरें डालना शुरू कर देते हैं। और पता नहीं इससे किसी को क्या सुकून, क्या तसल्ली मिलती है कि शायद वो हमें देख लेगा तो उसको हमारा लव लॉस्ट याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। बस अब जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जान छोड़ दें उसकी, होगा कभी वो आपका कॉलीग। तस्वीरें ट्विटर पे डालने से कुछ नहीं होता या सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होता। आधी दुनिया उनको जानती है, और जो नहीं जानती वो अब मज़ीद जान लेंगे। तो खैर, जब काकड़ साहब का नाम सामने आया तो जितने भी नॉमिनेशंस मुशावरत में आए थे खुर्शीद शाह साहब के, या वो जो खुद साख्ता अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, वल्लाह मुझे उस पर भी बंदे पे बड़ी हंसी आती कि वो क्या चीज़ है, किस मिट्टी से वो बने। तो उन तमाम तर मुशावरत करदा नामों में से खुर्शीद शाह साहब ने बाद में गिला किया कि इसमें से तो कोई नाम नहीं आया जो हमसे मुशावरत की गई थी।
اب وہ نام جب نہیں آیا، جب وہ مشاورت میں زیر غور آئے تھے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ایک برجستہ جو ہے وہ اختلاف رائے سامنے آیا. پی ایم ایل این بھی خاموش ہے. بہت بڑے بڑے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو کسی زمانے میں بڑے بے خوف و خطر ہو کے عمران خان کے اوپر تنقید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ سامنے آتے تھے. اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت سے ایسے اکاؤنٹس خاموش ہیں. نگراں وزیر اعظم کے تقرر پہ بہت تعریفیں میں نے دیکھی، بہت سارے لوگ سامنے آئے جنہوں نے تعریفیں کی، مگر اس تعریف کا کوئی فائدہ ہونے نہیں والا، آنیسٹلی ٹیلنگ یو. کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں بڑا سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ ایکسٹینڈ کرے گا اور اچھا خاصا ایکسٹینڈ کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو، کسی کو اچھی لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ الیکشنز اتنی جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہاں پر ایک چیز مجھے جو سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم جس نے 16 مہینے اکٹھے راج کیا، بھائی بندی، شیر و شکر، بلاول اور مریم بہن بھائی بنے ہوئے تھے، اور بھی کافی بھائی چارہ نظر آ رہا تھا. زرداری صاحب تعریفیں کرتے تھے نواز شریف کی جانب سے آصف بھائی، آصف زرداری بھائی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب اقتدار کی کرسی سے اترتے ہی وہ بھائی بندی، وہ بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے. اب دیکھنا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خاص انسان ہیں انوار الحق کاکڑ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا ماضی کیا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ مختلف تھنک ٹینکس کا حصہ رہے ہیں، لیکچرز میں ہم نے کیونکہ اکثر ان کا کام دیکھا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ ٹوٹل ایک سیف پیسج دیں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، وہ بھی غلط ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگتا. یہ بھی ایک تلخ رائے ہو سکتی ہے. ادھر بلوچوں کا ایک اپنا چیپٹر کھل گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کی سیاست پر وار کیا گیا ہے کیونکہ مینگلز اور کاکڑز ان کی آپس میں نہیں بنتی. وہاں بہت سارے ٹرائبز ہیں، رئیسانی ہیں، مینگلز ہیں، کاکڑ ہیں، مری ہیں، بگٹی ہیں، ان سب کی آپس میں بہت کلیش ہے. اور یہاں یہ کہنا کہ بلوچوں کا اور پختونوں کا آپس میں کلیش ہے، نہیں، وہ ذرا غلط ہو جائے گا. وہ ہے ضرور، مگر وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر پختون اٹھ کر ان کی جو تقرری ہے اس کو چیلنج کریں. ایمل ولی خان ہے عوامی نیشنل پارٹی سے. ویسے آئی وش کہ ادھر جو حیدر بھائی ہیں، امیر حیدر خان ہوتی، آئی وش کہ پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس ہو ہوللی سوللی، کیونکہ ایمل ولی خان کا مجھے آج تک کوئی ویژن نظر نہیں آتا. جہاں پر مجھے ان سے ایک سنجیدہ اسٹیٹمنٹ کی توقع ہوتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں تمہاری اور اس کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے اندر اپنا اتنا دم خم ہو کہ وہ اپنی بات سامنے رکھ سکیں. پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو بے وقوفی صحیح، بلنڈر صحیح، سلپ آف ٹنگ صحیح، جو مرضی تھا، لیکن عمران خان اپنی بات کہہ لیتا تھا، سارا کچھ کہہ لیتا تھا. ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ ابھی اقتدار کی خاطر کچھ بھی مان لیں گے. جب ان کی مرضی کا تھوڑا سا کوئی فیصلہ ڈفرینٹ آتا ہے تو یہ اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. وائی از دیٹ؟ مجھے اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی. خیر، کمنگ بیک ٹو دس تھنگ، ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس کا جو جھگڑا ہے وہ بہت کھل کر سامنے آنے والا ہے. لندن میں ایک امپورٹنٹ جو ہے ملاقات شہباز شریف اور نواز شریف کی ہونی ہے. اس کے بعد لائحہ عمل طے کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے کانوں تک یہی بات آ رہی ہے کہ جب الیکشنز ہونے ہیں تو شہباز شریف اپنے بھائی کے سامنے یہی بات رکھیں گے کہ اب آپ بس کریں، آپ آرام کریں اور مجھے وزارت عظمیٰ سنبھالنے دیں، کیونکہ میں نے مشکل ترین وقت میں ملک کی وزارت عظمیٰ سنبھالی اور اس کا بیڑا غرق کیا مزید، لہٰذا مجھے مزید موقع دیا جائے کہ مزید بیڑا غرق کروں. دس از آن اے لائٹر پارٹ بٹ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی آن اے لائٹر پارٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے چند جو مہینے ہیں اس میں کیا حشر نشر ہوا ہے. بہت سے ایونٹس، بہت سے انیشیٹیوز ایسے ہیں، اسی لیے وہاں فوج کو آنا پڑا ہے. SIFC کا انیشیٹیو لانا پڑا ہے تاکہ زراعت، معدنیات، IT اور ایسے جو دوسرے شعبے ہیں منرل وغیرہ کے، ان چیزوں کے اندر ایک تو جو کرپشن ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی چیزیں سامنے لائی جا سکے، کیونکہ وہ معاملات ایسے ہیں کہ NCOC کی طرح اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کیا جائے گا. تو اس میں فوج کی جانب سے کسی بھی قسم کی کرپشن کے زیرو چانسز ہیں. البتہ وہ بیوروکریٹک سسٹم جو اس تمام تر کرپشن کے مزے اور ان مانیٹرڈ سسٹم کے مزے لوٹ رہا تھا، ان کی بہت سختی آ گئی ہے. تو یہ چیزیں مانیٹر ہونے جا رہی ہیں. مگر PMLN میں دو بھائیوں کی لڑائی، اور PPP میں واضح ہے وہ چاہتے بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ناراضگی مزید گہری ہو سکتی ہے آنے والے 2-3 ماہ کے اندر. آصف زرداری صاحب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو والا کام کریں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں تو وہ صورتحال کو اسیس کر رہے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف یہ جلد بازی میں کوئی
غلط فیصلہ کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویژن لیں. اب جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی ان کا ویژن آئے گا تو اس طرف سے جتنی بھی ان کی طرف سے کی گئی اگریمنٹس ہیں، وعدے وعید ہیں، تو ان کو بھی پبلک کرنے کا وقت آ جائے گا. عام الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ نہ بھولے کہ عمران خان جیل میں ہے یقیناً، لیکن اس کا ووٹ بینک، ان کے ووٹ بینک کو ڈیمیج ضرور کرے گا. وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں بھی نہ رہیں کہ آرمی نے ان کا 100% ساتھ دینا ہے. میں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنی مرضی پی ٹی آئی کی یا آرمی کی اختلافات صحیح یا تعلقات خراب صحیح، آنے والا وقت آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہے. اور اس سرپرائز کے لیے ابھی تو پی ایم ایل این اور پی 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 آپس میں گتھم گتھا ہوئے میں لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر وہ سرپرائز آؤٹ آف سلیبس آئے گا. تو لہٰذا کیپنگز آر فنگرز کراس، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر آنے والے اس ایک مہینے کے اندر آپ مینٹلی جو ویورز ہیں، جو لسنرز ہیں، وہ بھی تیار رہیں، اور ان کے لیے بہت سرپرائزنگ پولیٹیکل جو ہیں ڈیولپمنٹس آنے والی ہیں. لنڈن پر نظر رکھیں، دبئی پر نظر رکھیں، اور امریکہ پر نظر رکھیں، کیونکہ وہ جو شہباز شریف صاحب جو روس سے تیل جو انہوں نے منگوایا تھا، پتہ چلا ہے، رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھی سسپینڈ ہو گیا معاہدہ، اور اسی لیے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی. تو وہ جو ایک سنہرے خواب وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو میں روس سے تیل لے آیا، تو یہ فیصلہ ایون اگر خان صاحب کا بھی ہوتا تو بہت غلط تھا، کیونکہ ریفائنریز نے ہینڈز اپ کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس میں سے زیادہ تر فرنس آئل ایکسٹریکٹ کیا ہے، بجائے سے کہ ہمیں پیٹرول زیادہ ملتا. تو 20% اس ساری کیمپین میں سے پیٹرول جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ اس معاملے میں مزید انکار کر چکی ہیں. تو آئل کی مزید جو وہ ہے وہاں سے درآمد ہے، وہ ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سسپینڈ ہو چکی ہے. اور یہ بھی ایک بری خبر ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں پیٹرول مزید مہنگا ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے. اور آج میں بالکل بری خبریں دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، مگر پاکستان کے سیاستدانوں کا اپنا جو آپسی رفٹ ہے، یقین جانیں آپ جتنا مرضی فوج کو بلیم کریں، آپ میری یہ بات ضرور یاد رکھیں گے کہ موقع دینے والی جو قوم ہے وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں. خود جا کر گود میں بیٹھنا ہے، پھر ان سے فرمائشیں کرنی ہیں، اور پھر ان سے اختلاف رائے بھی رکھنا ہے. تو پھر جو لوگ ہوا بھرتے ہیں وہ ٹائر میں سے ہوا نکالنے کی جگہ بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے سیاستدانوں کو میرا ایک پیغام ہوگا کہ ابھی بھی اگر وہ اکٹھے نہ ہوئے تو جو ترامیم پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہیں ان دا نیم آف ایوری تھنگ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو، یا وہ پیمرا کی ترامیم ہو، یا وہ پیکا کی ترامیم ہو، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر مزید بھی ترامیم سامنے آئیں گی، جیسے نیب کی ترامیم پی ایم ایل این نے کی تھی آگے اپنی جان چھڑانے کے لیے، مگر اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو ملے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سیاستدانوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا قبلہ ابھی کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لہٰذا آپ کے سوالات بجائے اس کے کہ طنز میں اپنا وقت ضائع کریں، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور ایک لائیو سیشن میں اس پہ ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ کچھ لوگ یوٹیوب میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جواب دینے سے پرابلم ہے. مجھے جواب دینے سے پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی وقت آپ بتا دیجئے، اس وقت میں ہم لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے ہیں اگلی سازشی دماغ ونس فار آل، دیکھتے ہیں اگلی لڑائی کس کی سامنے آتی ہے. کیونکہ وہ جو چھپے ہوئے طنز تانے تشریح ہیں وہ پی ڈی ایم کے اب ایک دوسرے پہ شروع ہو چکے ہیں. تو میں نے بہت پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ڈی ایم ایک مکس اچار کی ریسیپی ہے، اور مکس اچار بہت جلد خراب ہونے والا ہے. تو اس اچار کی بدبو جو ہے وہ اب اٹھنے کو تیار ہے. دیکھتے ہیں کہ اس اچار میں سے جو پہلا ٹکڑا ہے وہ سبزی کا وہ کون سا پھینکا جاتا ہے گلا سڑا. تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک خوفناک اٹیک کیا جانے والا ہے، انتظار میں ہے وہ بھی. اور انوار الحق کاکڑ صاحب فی الحال اقتدار کے مزے ایک سال لوٹنے والے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، ان سب کے ساتھ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اللہ کی امان. اللہ حافظ.